बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु खालिकुल अज़ीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब, दुखी दिलों के तबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब उम्मत के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने ऐसे महबूब कवानीन रखे हैं कि ये उम्मत जितनी मर्जी गुनहगार हो जाए, इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा खूबसूरत दरवाज़ा, एक ऐसा खूबसूरत रास्ता रखा है कि उस रास्ते को इख्तियार करने के बाद फौरी तौर पर ये उम्मत अल्लाह की महबूब बन जाती है। इसके एक एक फ़र्द उस अमल को इख्तियार करने के बाद अल्लाह ताला का मुहिब और महबूब बन जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा और हम सुनते रहते हैं कि अल्लाह करीम वो ज़ात है जो इंसान के वालिदैन से ज़्यादा, माँ से ज़्यादा अल्लाह जल्ल शान से प्यार करता है। और अल्लाह इतना प्यार करते हैं कि माँ प्यार करने के बावजूद ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी बात हो जाए, गलती हो जाए, तो माँ ताना दे देती है कि बेटा तुमने ऐसा किया था। वालिद ताना दे देते हैं कि बेटा तुमने ऐसे किया था। मगर अल्लाह करीम वो ज़ात हैं जो फरिश्तों की किताबों से भी उन गुनाहों को तौबा करने के बाद मिटा देते हैं जो इंसान ने किए होते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानु का बड़ा प्यारा फरमाने आलीशान है कि या अय्युहन्नास मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इंसान सारी ज़िंदगी गुनाहों की लत में पड़ा होता है, मासियत में गुजारता है, अपने रब और अपने रसूल की नाफरमानी में वक़्त गुजारता है, बगावत की ज़िंदगी इख्तियार करता है, नमाज से बागी, रोज़े से बागी, दीन से बागी, इताअत से बागी, अक़ायद व इबादात से बागी, मामलात व मुआशरत से बागी, इस्लामी तशख़्ख़ुस व शआर से बागी, हर तरह से बागी रहता है। अपनी मस्ती में होता है, पैसा होता है, दौलत होती है, घमंड में होता है, जवानी होती है, शबाब होता है, ये सब कुछ करता चला जाता है। मगर एक वक्त आता है कि इस इंसान पर बुढ़ापा तारी होता है, जाहो जलाल मट्टी में मिल रहा होता है, दोस्त दूर हो चुके होते, पैसा ख़त्म हो चुका होता है, कमर झुक चुकी होती है, हड्डियां नातवां हो चुकी होती हैं और इसे अपनी मौत नज़र आती है। ऐसे वक़्त में भी जब ये अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात से रुजू करने का सोचता है, तो अल्लाह जल्ल शानुहु इसकी पिछली जितनी ज़िंदगी मासियत में गुज़री, नाफरमानी में गुज़री और गुनाहों में गुज़री, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मुबारक मुक़द्दस मुतहहर दीन की बगावत में गुज़री, एक जुमले पर जब ये जाकर सजदा करने जाता है, माथा झुकाना चाहता है, अपनी पेशानी अपने रब के सामने रख कर कुछ कहना चाहता है, तो उससे पहले ही अल्लाह जल्ल शानुहु से क्या फरमाते हैं? फरमाया या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, पलट कर वापस आ, तेरा रब बड़ा करीम है, तू जो कुछ कर चुका तेरा रब तुझे माफ़ कर देगा। अल्लाह के प्यारे हबीब, दुखी दिलों के तबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ही मुबारक फरमाने अली शान है। वैसे तो अल्लाह के रसूल के तमाम फरमीन बड़े मुबारक हैं, बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन बाज़ दिल पर ऐसे लगते हैं कि नक्श हो जाते हैं। अत्ताइबी मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। फरमाया जब कोई गुनहगार तौबा करता है, अल्लाह जल्ल शानुहु के सामने हाथ उठाता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करता है, अपनी मासियत पर डरने लगता है और तौबा के अल्फाज अपने मुंह से निकालता है, तो अल्लाह करीम उसे ऐसे माफ़ करते हैं जैसे आज इसकी वालिदा ने, इसकी अम्मा ने इसे बेगुनाह जना है।
توبہ اسلام کے اندر وہ خوبصورت عمل ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو اپنے رب سے ملاتا ہے، اور توبہ کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے۔ جب گناہ انفرادی ہوں تو توبہ بھی انفرادی ہوتی ہے، مگر آج اس امت کا جو حال ہو چکا ہے، اس امت کے نوجوانوں کی تنہائیاں جو ناپاک ہو چکی ہیں، پلیت ہو چکی ہیں، بدبودار ہو چکی ہیں، اور اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کا مسلمان، آج کی امت اجتماعی توبہ کرے۔ اگر اجتماعی توبہ پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب سر پر آنے کے باوجود معافی مل سکتی ہے، تو یہ تو میرے پیارے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اللہ جل شانہ اس امت کو بہت جلد معاف فرمائیں گے۔ اور توبہ کا عمل اتنا خوبصورت عمل ہے، فرمایا تم توبہ وہ کرو جو نصوحہ ہو۔ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے گناہوں پر ایسی ندامت اختیار کرنا، ایسی شرمندگی اختیار کرنا کہ دوبارہ وہ عمل آپ سے کبھی بھی سرزد نہ ہو۔ دراصل میں توبہ اللہ جل شانہ سے ایک صلح ہے۔ کفل کا واقعہ حدیث میں ملتا ہے۔ کفل نے جب توبہ کی اور اس کی بدکاریوں پر پوری اس علاقے کی عوام شاہد تھی، تمام لوگ گواہ تھے، مگر جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کفل نے توبہ کر لی، فرمایا کفل نے آج مجھ سے صلح کر لی۔ اور اللہ جل شانہ ان لوگوں کے دلوں سے کفل کی نفرت کو مٹانے کے لیے اللہ نے جناب کفل کے دروازے پر لکھ دیا کہ آج اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اور اللہ جل شانہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں، معافی کے کتنے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یقین جانیے اگر میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتیں تو آج ہر بندے کا گناہ یا پیشانی پہ لکھا ہوتا یا وجود پہ نظر آتا، اور اگر گناہوں پر ہماری پکڑ ہونی ہوتی، ہمارا رزق بند ہونا ہوتا، تو یقین جانیے آج گناہوں کے اس دلدل میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم ایک گھونٹ پانی کے بھی مستحق نہیں۔ مگر میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی معصیت کے باوجود اللہ نے کبھی ہماری تازہ روٹی بند نہیں کی، اللہ نے کبھی پانی بند نہیں کیا، اللہ نے کبھی آنکھوں کا دیکھنا بند نہیں کیا، اللہ جل شانہ نے زبان کا کبھی بولنا بند نہیں کیا۔ اس کے باوجود صحت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رب وہ کریم رب ہے جو توبہ کو معاف بھی کرتا ہے، تو کیسے ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈال کے، عیبوں پہ پردہ ڈال کے۔ اور یہی امت کو بھی حکم دیا، فرمایا تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پر، گناہوں پر، دنیا میں کسی ایک عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے تمام عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک گاؤں میں، بستی میں بارش نہیں ہو رہی، سارے لوگ گاؤں کے اٹھے، اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، فرمایا جی آپ اللہ تعالیٰ سے آپ بات چیت کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری بستی کے اندر قحط سالی آ چکی، جانوروں کے لیے پانی ختم ہو چکا، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، کسی طریقے سے بارش ہو جائے۔ ان کا پیغام، ان کا میسج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ کریم کے پاس جب میسج پہنچا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بستی کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو ایسے ایسے گناہ، فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، اگر وہ بندہ بستی چھوڑ دے، بستی سے نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے بستی میں جا کر اعلان کروا دیا، فرمایا جو بندہ اس طرح کے گناہ کرتا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ بستی چھوڑ دے تو بارش ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اگر میں بستی چھوڑتا ہوں تو ساری بستی والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عیب، یہ گناہ میرے ہیں۔ اس نے رات کو مصلی بچھایا، سجدے میں سر رکھا اور بڑے ہی درد کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اللہ کریم سے فریاد کی، فرمایا ایک کریم اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ ستار العیوب ہیں، آپ گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ایک کریم اللہ یا تو مجھے معاف فرما دے اور اس بستی میں بارش برسا دے، اور ان لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے مجھے بچا لے، اور یا اللہ مجھے موت دے دے تاکہ ان لوگوں کو، جب یہ لوگوں کو میری رسوائی کا پتہ چلے تو میں اپنے کانوں سے نہ سنوں نہ آنکھوں سے دیکھوں۔ فوراً بستی میں بارش شروع ہو گئی،
اللہ جل شانہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی معافی مانگنے کی۔ اب صبح جب گاؤں والے اٹھے، جس طرح آج کل ہم تجسس میں پڑے رہتے ہیں نا کسی کا عیب تلاش کرنے کے، قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم تجسس میں ٹو میں نہ لگو، کسی کے عیب مت تلاش کرو، عیب نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈالو۔ مگر ہمارے ہاں سارا نظام الٹ ہے۔ اب یہ سارے لوگ صبح اٹھے، ایک دوسرے کے گھر میں دروازے میں جا کر دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بندہ بستی سے نکلا ہے۔ اب جب تحقیق ہو گئی کہ بستی سے نکلا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی ہو گئی، تو یہ سارے لوگ چلے آئے حضرت موسیٰ کے پاس۔ حضرت موسیٰ سے کہا جی بستی سے کوئی نہیں نکلا مگر بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی خدمت میں عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ لوگ بھی سچ کہتے ہیں، میں بھی سچ کہتا ہوں، بستی سے کوئی نہیں نکلا، بارش ہو گئی، لیکن میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ یہ نہیں فرمایا مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے صلح کر لی۔ اس کے الفاظ کم ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ جب معافی مانگ رہا تھا وہ سارے جہان کی معافی مانگتا، میں سارے جہان کو معاف کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ کتنا مبارک بندہ ہے کہ جس کی توبہ پر اللہ جل شانہ نے ہریالی کر دی، بارش برسا دی، قحط سالی ختم ہو گئی۔ فرمایا اچھا اللہ پاک مجھے بھی اس بندے کا، اپنے محبوب بندے کا نام بتا دیجئے۔ تو اللہ کریم نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے، وہ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ فرمایا میرے موسیٰ اگر میں اپنے اس بندے کا نام آپ کو بتا دوں کہ جس نے اپنے گناہوں کے بعد توبہ کی، ندامت اختیار کی اور اس پر میں نے بارش برسائی، تو مجھے ستار العیوب کون کہے گا؟ مجھے ستار العیوب کون کہے گا؟ شریعت اسلامیہ کے اندر جو بڑے خوبصورت اعمال ہیں ان میں ایک بڑا عمل توبہ استغفار ہے، اور استغفار پر اللہ جل شانہ ایک انسان کو کیا نصیب فرماتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے ایک پیاری حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم خرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا اللہ کریم اس کے 3 کام بنائیں گے، اور وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آج دنیا کا ہر بندہ ان 3 کاموں سے جکڑا ہوا ہے، ان 3 کاموں کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ ایک وہ کام ہے جسے ہم بنانا چاہتے ہیں اور وہ بنتا نہیں ہے، ایک وہ کام ہے جو بن چکا ہے لیکن ہمیں ڈر لگا رہتے کہیں بگڑ نہ جائے، اور تیسرا رزق معاش۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، گویا حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کی ضربیں اپنے دل پر لگائے گا، اللہ سے معافی مانگتا چلا جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے 3 کام کروں گا۔ لیکن دنیا میں ہمارے کسی کام کی ذمہ داری اگر علاقے کا کوئی بڑا پولیس افسر، فوج کا افسر یا ہمارا وزیر اعظم لے لے اور ہمیں یقین دہانی کروا دے کہ یہ کام میں کروں گا، عین ممکن ہے وہ کام وہ نہ کرے، لیکن ہمیں کتنا یقین ہو جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی بات پہ اعتماد نہیں، یقین کرتا ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں، یقین کرتا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت پر یقین کرنا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے 3 کام کون سے کروں گا؟ تم کثرت سے استغفار کرو، تمہارا وہ کام جسے تم بنانا چاہتے ہو مگر نہیں بنا پا رہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کام میں بناؤں گا۔ تمہارا وہ کام جس کے بننے کے بعد تمہیں ڈر لگا رہتا ہے خراب نہ ہو جائے، رشتہ ہے خراب نہ ہو جائے، فیکٹری بنائی خراب نہ ہو جائے، دکان بنائی خراب نہ ہو جائے، انویسٹمنٹ کی، کاروبار کیا، بزنس کیا، خراب نہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں تم کثرت سے استغفار کرو، اسے میں بنائے رکھوں گا، بگڑنے نہیں دوں گا۔ تیسرا کام وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پاکیزہ مقدس حلال کا رزق تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، اماں فاطمۃ الزہرا کے بیٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کے بڑے فضائل مناقب حدیث میں ملتے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی آپ دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا جی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے، آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی آپ کے پاس جو بندہ آتا ہے آپ اسے، وہ جو بھی مسئلہ بیان کرتا ہے آپ اسے جو وظیفہ بتاتے ہیں، جو عمل بتاتے ہیں
وہ استغفار کا بتاتے ہیں، فرمایا یہ میں نہیں بتاتا، یہ اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرے گا ہم اسے بیٹے بھی دیں گے، اس کے لیے آسمان سے بارش بھی برسائیں گے، ہم اس کو اولاد بھی دیں گے، ہم اسے مال بھی دیں گے، دنیا میں سب کچھ دیں گے۔ تو ضروری کیا ٹھہرا؟ ضروری یہ ٹھہرا کہ ہمارا جو سب سے مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ آج ہم دعا بھی مانگتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے دوسروں کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ حکم یہ ہے کہ آپ جب کسی کا جنازہ پڑھیں تو پہلے اپنی دعا، مغفرت کی دعا مانگیں۔ آپ جب خود بخشے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی دعا قبول کی جائے گی، سنی جائے گی۔ اور یہ کام، یہ وہ عمل ہے جو آج اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر کرنے کا ہے، مذاکرہ کرنے کا ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ ہمارے جو اکابرین تھے ان کی زندگی میں یہ تھا کہ وہ روزانہ لاکھوں ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو صفت قرآن کریم میں بیان ہوئی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ تنہائی تلاش کرتے تھے، اور اس تنہائی میں کیا کرتے تھے؟ اس تنہائی میں وہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں، ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہمارے ہاں اتنا سستی کال ریٹ کیوں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہمارے ہاں پوری رات کے پیکج فری کیوں ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہماری تنہائیاں کتنی پاکیزہ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہماری تنہائیاں کتنی بدبودار متاثر ہو چکی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو پوری دنیا میں عیاں کیا جائے کہ جتنا ہمارا نوجوان طبقہ ہے، ہماری خواتین ہیں، ہماری مستورات ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، امت کے جو علماء ہیں، وہ اس بات پر زور دیں مساجد میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، کہ کثرت سے لوگ استغفار کریں۔ اور جب استغفار کے بعد اللہ جل شانہ کو ترس آئے گا تو جتنی آج مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، ان سب کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ جل شانہ کے پاس۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی، اپنی ذات کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواناہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔